अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं इस वक्त स्टार के साथ और आज का प्रोग्राम भी जो आजकल की सिचुएशन है उस हवाले से। और आज एक बहुत मेजर डेवलपमेंट हुई कि इलेक्शन स्केड्यूल जो है उसका ऐलान हुआ है और बताया गया है कि इलेक्शन जो हैं वो 8 जनवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन के जो सरबराह हैं उन्होंने आज ऐलान किया और मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के जो इंतखाबात हैं एक ही दिन होंगे और इसके अलावा जो कागजात नामजदगी हैं वो कल से इसी महीने की 26 तारीख तक वसूल किए जाएंगे। फिर कागजात की जांच पड़ताल जो है 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक होगी। कागजात नामजदगी की मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें जो हैं वो दायर करने की आखिरी तारीख अगले महीने की 7 यानी दिसंबर 7 होगी। फिर इनके ऊपर अपीलों पर जो फैसला होगा वो 14 दिसंबर तक किया जाएगा। कागजात नामजदगी की वापस लेने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर है और उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 16 दिसंबर को जारी की जाएगी। ये एक स्केड्यूल आ गया है और साथ साथ इसके ज़ाब्ता अखलाक भी है। इसमें अब देखा जाएगा कि मुख्तलिफ जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करती हैं इस ऐलान के बाद। हमारी इतलात के मुताबिक अभी मुख्तलिफ जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इसके ऊपर सोच रही हैं। पीपल्स पार्टी का भी एक इजलास जारी था थोड़ी देर पहले तक और वो भी इसी हवाले से सोच रहे हैं कि इलेक्शंस के बारे में उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी। मुख्तलिफ लोगों से आज हम बात करेंगे और उनसे उनका तज्जिया करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं रिनाउंड स्कॉलर और इंटेलेक्चुअल जनाब हुमायूं गौहर साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। अभी आज का जो एक अनाउंसमेंट जो आई है इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि इलेक्शंस जो हैं वो 8 जनवरी को होंगे, डू यू थिंक इट्स अ मीनिंगफुल स्टेप फॉरवर्ड? वेरी मीनिंगफुल। देखिए ना, बात यह है कि एक तरफ तो ये चल रहा है कि जी पाकिस्तान में हंगामा हो गया है, पाकिस्तान में गवर्नमेंट कोलैप्स कर रही है, टॉटर कर रही है, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स वाले लिखे चले जा रहे हैं और कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का और फौज का और फलाना। और अगर ये चला गया इनटू द एबिस जैसे वो कहते हैं, किसी खड्डे में गिर गया तो फिर ये सारे न्यूक्लियर वेपन्स किधर जाएंगे, हमें कुछ करना पड़ेगा उनका, ये वगैरह वगैरह सब कुछ तो नॉर्मल चल रहा है। ठीक है, एक यहाँ इस वक्त पॉलिटिकल टर्मोइल है, वो किसने कॉज किया हुआ है? वो अमेरिका ही नहीं किया। दूसरा कि यहाँ दहशतगर्दी है, यहाँ अलकायदा के लोग आ गए हैं, तालिबान अफगानिस्तान से आ गए। क्यों आए? इसलिए अमेरिका जंग हार गया, उन्होंने धक्का मार के उनको इधर भेज दिया। ठीक है ना। मगर अगर आप देखेंगे जो आपका चल रहा था, मतलब वो तो तसलसल से आपका सियासी सिलसिला चल रहा है। 15 नवंबर को नेशनल असेंबली बर्खास्त होनी थी, हो गई, अबूरी हुकूमत बन गई। 20 को सूबाई होनी थी, वो भी हो गई, अबूरी हुकूमतें बन गई। शेड्यूल आ गया आपके सामने, इलेक्शन की तारीख आ गई है। इलेक्शन पैसे पहले सदर साहब जब भी जो तारीख आएगी अपना वो ओथ उठाएंगे, हलफ उठाएंगे, उनका यूनिफॉर्म उतर गया होगा, वो सिविलियन हो गए होंगे, तो सब कुछ अकॉर्डिंग टू शेड्यूल चल रहा है। ये बीच में इन्होंने एक हंगामा डाला हुआ है। ये अपोजिशन पार्टीज को आप कह रहे हैं? नहीं, अच्छा, कहीं अमेरिकन का हाथ है, कहीं ऑपोजिशन को मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इसमें मैं मज़ीद बात करूंगा। नाज़रीन, हम जो बात कर रहे हैं बेसिकली ये है कि जो बहुत ही अहम आज डिसीजन आया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि 8 जनवरी को इलेक्शंस होंगे, उसके साथ साथ उनका पूरा जो डिटेल्ड स्केड्यूल है वो भी उन्होंने दे दिया है, जिससे अब जो एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन की जो फिजा थी वो अब छट जानी चाहिए। इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों से भी हम बात करेंगे। हुमायूं गौहर साहब से भी बात हो रही है। हुमायूं साहब, इसमें अमेरिका का भी रोल है, अपोजिशन पार्टीज भी ज़ाहिर कंसर्न है कि इलेक्शंस तक हम कैसे जाएंगे, किस माहौल में जाएंगे। लेकिन ये आप जिस तरह कह रहे थे कि हर चीज़ एज प्लान्ड और एज स्क्रिप्टेड हो रही है, इसमें जो इमरजेंसी आ गई उसकी वजह से ज़रा गड़बड़ हो गई है। बिल्कुल गड़बड़ हो गई है, मगर वो इमरजेंसी सबसे पहले तो जजेस की वजह से आई थी कि वो इतना एक्सट्रीम एक इंतहा की पोजीशन अडॉप्ट कर बैठे थे कि यहाँ अगर वो जजमेंट दे देते कि प्रेसिडेंट साहब एलिजिबल नहीं है तो इधर तो बिल्कुल एक हंगामा और टेल स्पिन हो जाना था। फिर वो जिस बात का अंदेशा खतरे का है अमरीकनों को, वो शायद होना शुरू हो जाता। दूसरा ये दहशतगर्दी की वजह से है। मगर इस पे इलेक्शन में क्या है? मेरा मतलब है 7 में से 4 इलेक्शन हमने इमरजेंसी में कराए हैं, 2 मार्शल लॉ में भी थे। अमेरिका में इलेक्शन अगले साल होने वाला है, वहां नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है। हमारा अगर पीसीओ बुरा है तो आप जरा उनका पेट्रियट एक्ट तो पढ़ लें, वो तो बहुत ही खराब है। मगर इसे इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इलेक्शन चलनी चाहिए जैसे हमेशा इलेक्शन इमरजेंसी में चली है। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका क्या रोल होना चाहिए? क्या जिस तरह अभी हम सुन रहे हैं कि बाइकआउट कर देंगे, हम लोग नहीं जाएंगे, ज़ाब्ता अखलाक की मीटिंग में वो नहीं गए, तो अब पॉलिटिकल पार्टीज का रोल क्या होना चाहिए आइडियली? बेसिकली ये मुस्बत रोल होना चाहिए
کیونکہ ان کو اس طرح دیکھنا چاہیے جیت اور ہار کو چھوڑ کے کہ یہ دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو موقع دیا ہے کہ وہ ایک بہت لمبا اور اہم قدم ہم اب اٹھانے پہ آ رہے ہیں کہ ایک پارلیمنٹ ختم ہوئی، مدت اس کی پوری ہوئی، پہلی بار ایک وزیر اعظم اتنی عزت، اتنے تم تراک کے ساتھ گیا ہے. ابھی جب صدر صاحب نے شوکت عزیز صاحب کے لیے کھانا کیا تھا الوداعی، میں بھی اس پہ تھا، ادھر صدر صاحب کے ٹیبل پہ 4 وزیر اعظم بیٹھے ہوئے تھے. جمالی صاحب بھی تھے، چودھری شجاعت بھی تھے، شوکت عزیز بھی تھے، اور جو نئے سمرو صاحب ہیں. اب اصولاً تو ہماری اگر اس پہ چلتے آپ تو وہاں سمرو صاحب کو ہونا چاہیے تھا، باقی 3 کو جیل میں ہونا چاہیے تھا یا ضلع وطن ہونا چاہیے تھا. تو یہ ایک بڑی اچھی روایت سیٹ ہوئی ہے، گارڈ آف آنر کے ساتھ اس آدمی کو بھیجا ہے. یہ بہت بڑا قدم ہے. اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ اگر، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ خوش اسلوبی سے الیکشن ہو جائے. جیت ہار ہسٹری نہیں ریکارڈ کرے گی، وہ یہ ریکارڈ کرے گی کہ الیکشن ہو گیا اور جمہوری یا آئینی طریقے سے اقتدار جو منتقل ہو گیا، جن کو بھی عوام نے. لیکن اس میں ساتھ ساتھ جو ایک تھوڑا سا ایک 1.5 مہینے کا ایک گیپ آئے گا، اس میں کیئر ٹیکرز آئے ہیں، انہوں نے اپنا کام کرنا ہے، الیکشنز کروانے ہیں. پہلے بھی ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ کیئر ٹیکرز جو ہے، کیا یہ واقعی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ بالکل ایک فضول چیز اندر آ گئی. یہ تھی بھی نہیں ہمارے آئین میں، یہ تو 17ویں ترمیم میں صدر صاحب خود لائے. ان کا خیال تھا کہ اس کی وجہ سے اعتماد پیدا ہوگا. صدر صاحب اصل میں تب نئے نئے بھی آئے ہوئے تھے، نقوی صاحب بھی. یہ جو ہمارے فوجی بھائی ہیں نا، ان کو ہماری سویلین لائف کا یہ سمجھتے ہیں ہمیں بہت پتہ ہے، ان کو پتہ نہیں ہے. اور ہماری جو خاص طور پہ پولیٹیکل لائف ہے، تو وہ آپ جو مرضی کر لیں، انہوں نے جو کرنا ہے کہ جی ہم تو اعتماد نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کرتے، دھاندلی ہوگی، وہ تو کریں گے، خاص طور پہ جن کو پتہ ہے کہ ہم ہار رہے ہیں. تو یہ خام خواہ یہ بیچ میں ایک عبوری حکومتوں کا مصیبت سر پہ چڑھ گئی ہے اور خرچہ پیسہ ہو رہا ہے. دیکھیں نا، جس آپ عبوری حکومت کو کانسٹیٹیوشن میں تسلیم کر کے یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم سچ مچ بڑے فریکچرڈ لوگ ہیں، ہم یونائٹڈ نہیں ہیں، کسی پہ کوئی اعتبار یا اعتماد نہیں ہے، تو وہ تو پھر عبوری پہ بھی نہیں ہوگا اور نہیں ہے. آپ کسی کو لے آپ فرشتے تو نہیں لا سکتے آسمان سے. تو جو طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے. تو اس میں جو ابھی صورتحال بن رہی ہے، پھر پولیٹیکل پارٹیز کو جیسا تیسا بھی انتظام کیا گیا ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس میں بینڈ ویگن پہ چڑھنا چاہیے اور جا کے الیکشنز لڑنی چاہیے. جی بالکل، اس کو بینڈ ویگن مت کہ یہ تسلسل کو جاری رکھنا چاہیے. ایک سلسلہ ہے جس میں ہم دیکھیں، یہ پہلی بار نہیں ہے، مگر ہم مانتے ہی نہیں. 70 کا الیکشن تھا، اس میں بنگالی جیت گئے، ہم نے مانا نہیں، ملک 2 لخت کر کے رکھ دیا. 77 کا الیکشن تھا، ریگنگ ہوگی، ریگنگ بھی ہو بھی گئی، چلو یار آگے ذرا. آپ کے خیال میں اور ملکوں میں، امریکہ میں نہیں ہوئی تھی ریگنگ؟ ابھی 2000 میں بھی ہوئی تھی، بالکل ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ کا پھر وہ 88 اور اس کے الیکشن آئے، ایک بھی حکومت کو چلنے نہیں دیا. کیونکہ اگر ان کی بے نظیر صاحبہ کی اور نواز شریف صاحب کی حکومتوں کو پورا چل جانے دیتے تو اب تک میرے خیال میں لوگوں کا پیٹ ان سے بھر گیا ہوتا. وہ آپ نے بھرنے ہی نہیں دیا، آدھا انہوں نے کھایا ہے. اور وہ نہیں، دیکھیں یہ ایک سبق حاصل کرنے ہوتے، تلخ سبق حاصل کرنے ہوتے. قومیں ادھر سے پھر سیکھتی ہیں، میچور ہوتی ہیں اور آگے جاتی ہیں. ہم پورا سبق ہونے نہیں دیتے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اور اس بات کو ناظرین آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے. پلیز سٹ ٹائٹ، ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے آج کے اسکیجول جو اعلان ہوا ہے اس حوالے سے، اور ہمیں غور سے بات کر رہے تھے کہ جو اس وقت سینیریو ہے اس میں پولیٹیکل پارٹیز کو بڑھنا چاہیے آگے اور اس الیکشن کا حصہ بننا چاہیے اور اس پروسیس کو آگے بڑھانا چاہیے. اچھا، اس میں ایک جو ان کا کنسرن ہے اور وہ یہ ہے کہ انڈر ایمرجنسی اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو اس میں دس از واٹ دیئر فیلنگ کہ الیکشنز فیئر اور ٹرانسپیرنٹ اس طرح نہیں ہو سکیں گے جس طرح دعویٰ کیا جا رہا ہے. دیکھیں، ایمرجنسی لگنے سے پہلے بھی یہی کہہ رہے تھے. یہ تو ان کی عادت ہے، ایک دم شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ نہیں ہوں گے فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ. میرا مطلب ہے کہ
कौन सी धांधली किस तरह अब करेंगे? ये 1977 तो है नहीं, अब धांधली करना बहुत मुश्किल हो गया। फरिश्ते नहीं डालेंगे वोट? नहीं, कहां से लाके डालेंगे? ट्रांसपेरेंट आपके पास डब्बे हैं, हर कैंडिडेट का पोलिंग एजेंट आखिर तक है उस डब्बे के साथ जब तक गिना नहीं जाता। मुझे वो किधर से होगा ये? आज मैं अखबार में पढ़ा था जी, हर अपने हुकूमत ने अपने पसंदीदा कैंडिडेट को 25-25 हजार बैलेट पेपर्स दे देने। भी बैलेट पेपर दे दिए तो वो कहाँ डालेंगे? गोस्ट पोलिंग स्टेशन होंगे भी किधर? जब वो नोटिफाई नहीं हुए हुए तो फिर उनसे कौन गिनेगा? तो ये इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन होता तो रहा है ना हुमायूं साहब, मैं ये कह रहा हूँ नहीं, ये 77 नहीं है। हमारे इलेक्शंस में होता रहा है, पहले होता रहा, बंदा बिल्कुल जीता होता होता रहा। था, सुबह कुछ और कोई और जीता होता था। देखिए, दो लेवल पे धांधली होती है। एक लेवल होता है जहाँ रियासत द गवर्नमेंट खुद एज अ पॉलिसी करती है, जो 77 में हुआ था। एक होती है धांधली जो कैंडिडेट अपनी कंस्टिट्यूएंसी में करता है, लोकल लेवल पे जो करते हैं। लोकल लेवल पे करता है, करोड़ों रुपए जाके खिला देता है किसी अफसर को, वो रिजल्ट बदल देते हैं, या अपनी कैंडिडेट को मार दें, उसी से भी रुक जाता है। एक जमाने में तो क्या था, जब भुट्टो साहब के खिलाफ जान मोहम्मद अब्बासी खड़े हो रहे थे, उसको अगवा करके बांध दिया पेड़ के साथ और साथ एक कुत्ता रख दिया। तो जिसको हम जानू कहते थे, वो जानू जमात इस्लामी के थे, वो टाइम पे पहुंच नहीं सके कि अपनी कैंडिडेटसी फाइल कर सके, वो अनअपोज जीत गए। अब वो जमाना नहीं है। तो आप मुझे बताएं ना, धांधली किस तरह होती है? फरिश्ते आ जाते हैं, रातों ये बदल जाता है, फलाना हो जाता है। ये गवर्नमेंट के लिए करना बड़ा मुश्किल है। बाहर से ऑब्जर्वर्स आए हुए हैं, सारी दुनिया की मीडिया चीलों की तरह देख रही होगी। चलिए इस पे मजीद बात करते हैं नाज़रीन। एक वर्जन, दूसरा वर्जन भी लेते हैं और वो MMA का वर्जन है। हमारे साथ इस वक्त अब्दुल गफूर हैदरी साहब मौजूद हैं, जो कि JUA के सेक्रेटरी जनरल हैं। उनसे बात करते हैं। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना साहब जरा बताइएगा कि आज इलेक्शन स्केड्यूल जो है उसका अनाउंसमेंट आ गया है, 8 जनवरी को इलेक्शंस होने जा रहे हैं। मौलाना साहब और आपका और आपकी जमात का, MMA का क्या मौक़िफ़ है? इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया है, लेकिन सियासी जमातों को उन्होंने बहुत ही कम वक्त दिया है, अब खासतौर पे अपोजिशन को, क्योंकि हुकूमती हलके तो 6 महीने से मुसलसल कैंपेन में लगे हुए थे, लेकिन अपोजिशन के लिए उन्होंने बिल्कुल कम वक्त दिया है जी। अब जाहिर है कि कल से नॉमिनेशन पेपर शुरू होंगे और 26 तक ये सिलसिला चलेगा, फिर जांच पड़ताल है, फिर हतमी फहरिस्त है। तो जो उम्मीदवार हैं, जो सियासी जमातें हैं, उनको बहुत ही टफ टाइम मिला है कैंपेन चलाने के लिए। तो इससे भी अंदाजा होता है कि इलेक्शन कमीशन के कितने इख्तियारात हैं, कितने वो पावरफुल है। जो हुकूमत ने उन्हें कहा और उन्होंने वही कुछ कर गुजरा। वैसे बुनियादी तौर पर तो JUA का मौक़िफ़ यही है कि हम इलेक्शन में जाएंगे, लेकिन वो हालात ऐसे पैदा कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने PCO ख़त्म नहीं किया, आइन बहाल नहीं किया और इमरजेंसी भी नाफिज है। और परवेज मुशर्रफ कह रहे हैं कि इमरजेंसी के होते हुए हम इंतखाबात कराएंगे। तो अगर इस माहौल में इंतखाबात होते हैं तो बज़ाहिर उसकी इफादियत नजर नहीं आ रही। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत ही कम वक्त दिया है, जिससे यकीनन अपोजिशन को मायूसी हुई है। लेकिन इसमें मायूसी का इजहार आप क्या इस तरह करने जा रहे हैं कि आप इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे, या मायूसी का इजहार सिर्फ एहतजाज की सूरत तक ही है महदूद? नहीं, ये एहतजाज तो है ही है कि कम वक्त मिला है, और फिर इससे ये खदशात भी उभरे हैं कि हुकूमत की जो धांधली का एक मंसूबा है, और उससे ये कम वक्त देने से ये बात भी सामने आ रही है कि हुकूमत उसी अपने मंसूबे पर अमल दरामद कराए और इसी तरह का एक इलेक्शन। लेकिन अभी मुझे जरा बताइएगा कि धांधली जो है वो किस तरह हो सकती है, क्योंकि जो टाइम की जो रेस्ट्रेंट है ये तो उसी तरह अप्लाई करेगा जो काफ लीग है उसके लिए भी और दूसरी जमातों के लिए भी। तो धांधली कहाँ पे होगी? देखिए, धांधली के तो कई अकसाम होते हैं। एक तो ये होता है कि जी
بیلٹ باکس جو ہے وہ بھر دیے جائیں. ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ مخالف کو ٹف ٹائم دے دیں اور اس کی رسائی پبلک تک نہ ہو اور آپ نے پہلے سے سارا کچھ انتظام کیا ہوا ہے تو اس کے تو مختلف ہو, یا اپوزیشن کے خلاف آپ ایک ایسی فضا بنائیں کہ وہ اس تک نہ جا سکے, اپنے ہدف تک نہ پہنچ سکے. تو یہ بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ صرف بیلٹ باکس کی بات ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس طرح ٹف ٹائم دینے سے بھی ایک طرح اپوزیشن کے ساتھ یہ ایک زیادتی ہے اور اس سے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا نقصان ہو. اچھا ایک اور چیز بتائیے گا مولانا صاحب کہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے امریکی سفیر کے ساتھ, اس میں کیا کیا چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں الیکشن کے حوالے سے بھی, اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ سوات اور دیگر علاقوں کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے, اس کا ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے کہ کیا باتیں ہوئی ہیں. طلحہ محمود جو جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق ہے اور سینیٹر ہے, ان کی طرف سے کھانے کی دعوت تھی, اس میں مولانا فضل الرحمان بھی شریک تھے اور اپنے امریکہ کے ایمبیسڈر صاحبہ بھی تشریف لائی تھی. تو اس موقع پر موجودہ حالات پہ بھی گفتگو رہی, آنے والے انتخابات پہ بھی, سوات اور وزیرستان اور افغانستان یہ سارے مسائل زیر غور آئے, اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا. البتہ ہم نے الیکشن کے حوالے سے اپنے تحفظات پیش کیے کہ ہماری رائے یہ ہے کہ ہم الیکشن میں جائیں, لیکن پی سی او کی موجودگی میں اور ایمرجنسی کے ہوتے ہوئے جبکہ آئین بھی معطل ہے تو یہ مشکلات بہرحال ہے, اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پی سی او ختم کیا جائے اور آئین بحال کیا جائے اور الیکشن کے لیے ایک آزادانہ ماحول جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو فراہم کیا جائے. بالکل ٹھیک مولانا صاحب, آپ کا بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا جی. تھینک یو ویری مچ, مہربانی جی, بہت شکریہ. مولانا عبدالغفور حیدری ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین ایم ایم اے کا اور خاص طور پہ جے یو آئی کا موقف ہمیں بتا رہے تھے. ایک اور موقف اور وہ پاکستان مسلم لیگ کاف کا موقف ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر شیر افغان نیازی صاحب کے ساتھ, سابق وزیر برائے پارلیمانی امور. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے حال ہے جی آپ کا؟ خیریت ہے بھائی جی. کیمپین آپ نے شروع کر دیا ڈاکٹر صاحب؟ ہاں انشاءاللہ کل سے شروع کیا ہے. پہلے تو قرآن کریم کے ختم کرائے ہیں 3, پھر درود شریف کا لاکھ نکالا ہے اور آج سے شروع ہوا وہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا اس میں. ایک چیز مجھے بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ آج الیکشن شیڈیول آ گیا ہے اور اس میں بتا دیا گیا ہے کہ کن کن ڈیٹس کے اوپر کیا 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 جائے گا. ابھی ہماری بات ہو رہی تھی ایم ایم اے کے رہنما عبدالغفور حیدری صاحب کے ساتھ, وہ کنسرن شو کر رہے تھے کہ ٹائم بہت کم دیا گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی بات میں وزن ہے؟ نہیں, کوئی بدل نہیں ہے. جتنا کام ہوگا اور اجتماعات بڑے نہیں ہوں گے, زیادہ ریلیاں نہیں ہوگی تو زیادہ محفوظ ہوگا. اور جن لوگوں نے جن پارٹیوں کو ووٹ دینے انہیں کو دینے ہیں, انہوں نے مانگے سے ووٹ نہیں ملتے, لوگ محبت سے جن کو دینا چاہتے ان کو دیتے ہیں. یہ بات عجیب سی. آپ 100 سال کا الیکشن کمپیئر کرائیں, اگر لوگ آپ کو نہیں چاہتے تو آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. لیکن وہ ان کا جو خیال ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک قسم کی یہ دھاندلی ہے کہ ہمارے لیے ایک اتنا چھوٹا سا ایک سپین رکھا گیا ہے کیمپین کا اور ہمارے لیے مسائل کریٹ ہوں گے. تو اس میں آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ واقعتاً ان کی بات میں کچھ وزن تو ہے؟ کسانہ صاحب, کیا آپ ایک ہی وزن میں ایک پلیٹ میں سب امیدواروں کو رکھ کر وزن کریں؟ وہ کوئی علیحدہ امیدوار ہے جن کے ساتھ کو وہ کیسٹم مدر والا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, یا ہم ان کے ساتھ رویہ وہ دوسری ماں والا تو وہ نہیں رہا. سب برابر میں لڑیں گے سب کے لیے ایک ہی وقت ہے, چاہے ایم این اے ہو, ایم پی ہو, چاہے ایم ایم اے ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل کیو ہو, پی ایم ایل این ہو, پی این پی ہو, کوئی ایم کیو ایم ہو, سب جماعتوں کے لیے ایک جیسا ٹائم ہے. تو یہ کیسے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ دھاندلی ہے یا رویہ ایک اور قسم کا رویہ؟ تو سب کے ساتھ یکساں ہے.
اور اس میں جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کی آج بھی چیف الیکشن کمشنر صاحب نے بات کی ہے، ان حالات میں اور خاص طور پہ ایمرجنسی کے حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ اور انڈیپینڈنٹلی سارے الیکشنز کا جو انعقاد ہے وہ ممکن ہوگا؟ سب سے زیادہ پاکستان میں ایک دفعہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوئے اور وہ مارشل لا اور ایمرجنسی میں 1970 میں جائجہ خان وہ پریزیڈنٹ اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا، مارشل لا بھی تھا اور ایمرجنسی بھی تھی، اور وہی صاف ستھرے انتخابات ہوئے تھے۔ یا دوسری دفعہ جب کاکڑ صاحب نے یہ کنڈکٹ کروائے تھے خود پرسنلی ہر جگہ، ہر پولنگ اسٹیشن پہ اور ہر جگہ جہاں پہ میٹیریل رکھا گیا تھا اور آرمی نے پروٹیکٹ کیا، آرمی لے کر گئی اور لے کر آئی تو سب سے زیادہ ٹرانسپیرنسی ان انتخابات میں آئی، آپ کو یاد ہوگا 93 میں۔ ٹھیک ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے انڈیپینڈنٹلی انعقاد کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یقیناً یہ نہ صرف صاف شفاف بلکہ غیر جانبدارانہ الیکشن ہوں گے، اور جن لوگوں کو لوگ ووٹ دینا چاہے گا انہی کو وہ دے گا، اور جن کا حق بنے گا حکومت کرنے کا ان کو ملنا چاہیے۔ چلیں ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ، اور آپ کی کیمپین کے لیے ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ، تھینک یو۔ ڈاکٹر شیرف افغان نیازی صاحب، سابق وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ابھی ہم اس کو بات کو آگے بڑھائیں گے لیکن ایک وقفے کے بعد۔ سی یو ان اے بٹ۔ الیکشن اسکیجول کے حوالے سے اور جنوری 8 کے الیکشنز کے حوالے سے جو ایک ضابطۂ اخلاق اور دوسری چیزیں بھی سارے سامنے آ گئی ہیں، ڈیٹیل میں آج چیف الیکشن کمشنر نے اس حوالے سے بات کی ہے۔ اس پہ بات مزید بھی بڑھائیں گے ہم۔ کالرز کا بھی سلسلہ کبھی کبھی ہمارے ساتھ جاری رہتا ہے، ٹائم ذرا کم ہوتا ہے اس لیے ہم ان کو لے نہیں سکتے ہیں۔ آج ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، دیکھتے ہیں کون ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، تعارف کروائیے گا، کون سا بول رہے ہیں؟ السلام علیکم جی، میں عتیق کیانی بول رہا ہوں کراچی سے۔ جی کیانی صاحب، کیا فرمائیں گے؟ میں نے جی ریکویسٹ کر رہی تھی، ابھی اس سے پہلے آپ کا غفور حیدری صاحب کہہ رہے تھے کہ جی کہ ہمیں ٹائم بہت کم ملا ہے کمپین کے لیے اور یہ قسم کا فراڈ ہو رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جی کہ جب آپ الیکشن ہارتے یا جیتتے ہیں، سن 2002 سے لے کے ابھی تک دیکھے، ہر کسی کو پتا تھا کہ نومبر سن 2007 میں جو ہے وہ فائنل ہو جائے گا، الیکشن ہوں گے۔ اب یہ ہے کہ انہوں نے جب الیکشن ہارے یا جیتے تھے اس دن سے کیوں نہیں کمپین شروع کی؟ 5 سال کیا ان کے لیے کم ہے اس کام کے لیے؟ اور سب کو یہ ملا، حکومت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ جو ہے اپنا جو ہے یہاں پہ کرتے ہیں، لیکن یہاں میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا انہوں نے اپنا جو حلقہ ہے ان کا اس پہ انہوں نے کتنا کام کیا ہے، اور اسی پہ ان کو جو ریوارڈ ملے گا۔ لوگ آج کل سمجھتے ہیں کہ جی ہم کیا اچھائی یا برائی کر رہے ہیں، اور تمام لوگوں کو جو ہے یہ آپ کمپین نہیں کی جا سکتی۔ چلیں، تھینک یو ویری مچ کیانی صاحب، آپ کے کال کا شکریہ۔ ہم اس پہ مزید بات کریں گے۔ ہمارے گور صاحب، کالر نے بھی ایک بات کی اور اس میں غفور حیدری صاحب نے بھی یہ کہا کہ ٹائم ہمیں کم مل رہا ہے۔ ٹائم تو سب کے لیے ایک ہی جیسا ہے۔ یہ بالکل وہی جو ہارے ہوئے پٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، بھگوڑے، اس طرح کی بات ہے یہ عتیق کیانی صاحب نے بالکل صحیح بات میرے منہ سے الفاظ نکالے۔ جتنا بھی ٹائم دیا ہے وہ آپ کے آئین میں جو مدت دی گئی ہے، not more than 60 days۔ اگر وہ نیشنل اسمبلی پہلے معطل ہو جاتی 15 سے نومبر سے، پھر آپ 90 ڈیز تک، نہیں تو not more than 60 days ہے، اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ آپ کو کس مطلب جب آپ آئین بناتے ہیں اس وقت سوچتے نہیں ہے کہ جی یہ کم ہوگا کہ زیادہ ہوگا، آگے اس کے اوپر مرضی ہے کہ آپ 60 سے اوپر نہیں جا سکتے، اور کم از کم پتہ نہیں کتنے اتنے وہ اس کے مطابق ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہنا کہ اگر آپ کو یہ اچھا نہیں لگتا، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ 5 سال سے کیا کر رہے ہیں، بیٹھے کھانے کھا رہے ہیں، اور آپ 5 سال میں جو کچھ نہیں کر سکے اب اگلے 15 دن میں کیا آپ کر لیں گے؟ یا آپ کو جنوری کی بجائے فروری کر دیں تو آپ سے ہو جائے گا وہ کام؟ نہیں، یہ تو بالکل پٹے ہوئے لوگوں کی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، مجھے بتائے دھاندلی کس طرح ہوتی ہے، مجھے امید تھی یہ بتائے۔ ایک چیز نہیں، یہ فضول سی بات کر دی انہوں نے۔ دوسرا یہ کہ جی وہ بھر دیتے ہیں ڈبے بیلٹ۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اب جو بیلٹ باکسز ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ کس طرح بھر دیتے ہیں؟ اتنے میچور لوگ ہیں، آپ قوم کے نمائندے بننا چاہتے ہیں، بننے جا رہے ہیں، اللہ کرے یہ جیت ہی جائے، مگر بات یہ ہے کہ یہ کچھ ذرا سی سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ کچھ
میچورٹی دکھائیں. اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ ہمارے صاحب ٹرن آؤٹ بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے جو الیکشنز تھے ان میں ٹرن آؤٹ کیسا رہا, اس دفعہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ لوگوں کا کیسا رہے گا؟ بہت کم رہے گا. میں آپ کو بتاؤں کیوں. 2 وجوہات ہیں. ایک تو عوام کو ان ساری سیاسی پارٹیاں اور ان لیڈر سے بہت مایوسی ہے. نئی کوئی لیڈرشپ ایمرج نہیں کی. ہمارا خیال تھا عمران خان صاحب کر جائیں گے, وہ اس لیول پہ نہیں کر سکے. اللہ کرے کہ 2012 تک کر جائیں. باقی سارے پرانے پٹے ہوئے ڈسکریڈیٹڈ دھبا دار داغدار لیڈرز ہیں. لوگ کیوں ان کے لیے ٹرن آؤٹ کریں, اور پھر جیسے ہوتا ہے ہمارے ملک میں ڈنڈے کھائیں اور جوتے کھائیں ان کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ جی دہشت گردی کا سچ میں بہت فکر ہے, جو نیازی صاحب نے کہا کہ جتنی آپ لمبی کیمپین کریں گے اتنا زیادہ آپ ڈھیل دیں گے ایکسپوز کریں گے. آپ کی 2 3 4 ریلیز کے اندر بامز پھٹ جائیں, خودکش ہوں یا نہ ہو, کو 500 600 بندہ سب میں مر جائے, آپ کس طرح پھر وہ الیکشن کر سکیں گے؟ بڑی مشکل ہو جائے گی. تو اس لیے میرے خیال میں خود تو ووٹ چلا جاؤں گا دینے کے لیے, مگر میں اپنے بچے کو بھیجنے سے بہت ڈروں گا. اسی طرح باقی لوگ بھی ظاہر سوچیں گے. اور آگے جو آخری دھاندلی, جب میں ووٹ دینے جاؤں گا, جب میں اس ڈبے میں گھسوں گا, پردہ ہے اور کوئی نہیں ہے, صرف میں ہوں, میرا ضمیر ہے, میرا خدا ہے, اس وقت تو دھاندلی نہیں ہو سکتی نا. جس کو میں مرضی ہوگا میں ووٹ دوں گا. وہی تو میرا ایک ووٹر کا پاور ہے. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو ووٹرز ہیں وہ اپنے آپ کو irrelevant سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. ہو گئے نا, جس لیے ان کی کو سنتا ہے. وہ بیچارے جا کے ووٹ دیتے ہیں, اس کے بعد نیشنل اسمبلی پروونشل اسمبلیز بن جاتی ہیں, گورنمنٹس بھی بن جاتی ہیں, اور ان کو پوچھتا نہیں. اور 5 سال کے بعد یا 2.5 سال جتنی ان کو ملتی ہے, پہنچ جاتے ہیں کہ جی ہم تو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں, ہمارا تو دل دکھتا ہے آپ کی مصیبتوں سے, اور آپ ہم کو لائیں تو ہم ایک دم آپ کے سارے مسائل حل کر دیں گے. وہ جب ہو جاتا ہے پھر وہ مڑ کے جاتے ہی نہیں اپنی کنسٹیٹوئنسیز میں, کام ہی نہیں کرتے. سب کو فکر یہ ہوتی ہے کہ میں کسی طرح اپوزیشن بھی نہ ہو, پاور میں آ جاؤں, جھنڈا لگ جائے, وزارت مل جائے, بس یہ اس میں لگے ہوتے ہیں. ایک تو یہ جھنڈے اتار دینے چاہیے, بیکاز یہ تو پاکستان کے جھنڈے کی بے. پھر وزراء کیا کریں گے؟ وزراء کریں گے تو کام کرنا لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. ان کو جھنڈا اڑانے کے لیے تو نہیں بھیجا. ویسے باہر تو نہیں ہوتا جھنڈا تو میں نے تو کوئی نہیں دیکھا سوائے ملک کے سربراہ, مطلب جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے. باقیوں کو میں نے تو برطانیہ کے وزیر اعظم کو بھی کبھی جھنڈا اپنے ملک میں اڑاتے ہوئے نہیں دیکھا. تو پھر ان کے پاس کیا چام کیا رہ جائے گا؟ ان کے پاس کوئی نہیں رہے گا نا. یہی تو پرابلم ہے. کوئی آتی ہے جب حکومتیں, دیکھیں جب مشرف صاحب آئے تھے, ان کی جو پہلی کابینہ تھی وہ الیکٹڈ تو نہیں تھی, ان کے کوئی جھنڈے نہیں تھے. 2002 میں میرے خیال میں انہوں نے پہلا ڈیسیژن یہ لیا کہ جی جھنڈے بحال کرو. پتہ نہیں کیا ان کو اس سے خوشی ہوتی. وہ ایک ہمارے مطلب ایک آپ کے وزیر صاحب تھے جو سارے ٹریفک کے قوانین توڑتے ہوئے جھنڈا لہراتے ہوئے جا رہے تھے, اور وہ جا کے اپنے دفتر میں سیکریٹریٹ میں بیٹھ گئے, پولیس ادھر آئی اور انہوں نے اس کا چلان کیا. اس نے کہا میرے ڈرائیور کا کرو, ہم کر بیٹھے ہیں, اور آپ کی گاڑی فوک لفٹ اٹھا کے پاؤنڈ لے گئی ہے. وہ بھاگا گیا پرائم منسٹر صاحب شوکت عزیز صاحب کے پاس کہ جی انہوں نے جھنڈے کی بے حرمتی کی ہے کہ فوک لفٹ پہ جھنڈے کے ساتھ گاڑی کو لے گئے. ان کا جب آپ نے 2 ٹریفک لائٹیں توڑی تھیں, اس وقت جھنڈے کی بے حرمتی کا آپ کو خیال نہیں آیا تھا؟ جاؤ اپنے دفتر میں واپس کام کرو. لیکن ساتھ یہ بھی تو حقیقت ہے کہ ان کا پھر کچھ بھی نہیں کیا گیا تھا. اس منسٹر کو سیک ہوا, سب کچھ منسٹر کو سیک کرنا چاہیے سیک جی, مگر یہ جو آپ کا پارلیمانی نظام ہے اس میں آپ کی کولیشن گورنمنٹس بنتی ہیں, کیونکہ جس کے پاس سیٹیں زیادہ ہوں گی وہ جمع کر سکے گا, وہ بنے گا. یہ کوئی ڈائریکٹ الیکشن تو ہے نہیں کہ جی شوکت عزیز الیکٹ ہوا ہوتا لوگوں کے ڈائریکٹ ووٹ سے, 1 person 1 vote. اس کے بعد دیکھتے کون سا منسٹر اس کو بلیک میل. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور ورژن ناظرین ہم لیتے ہیں. ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رہنما سابق MNA قمر زمان قاہرہ صاحب موجود ہیں لالا موسیٰ سے, اور ان سے بات کرتے ہیں. قمر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام صاحب. قمر صاحب آج کی کیا اطلاعات ہیں؟ آج اجلاس جاری تھا پیپلز پارٹی کا الیکشن کے حوالے سے. ادھر دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن سکیجول جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے. پوری ڈیٹیل سے آج چیف الیکشن کمشنر نے سارا کچھ بتا دیا ہے کہ الیکشنز کس طرح ہوں گے اور کون کون سی ڈیٹس ہوں گی. آپ کا کیا رسپانس ہے اس حوالے سے؟ لیکن اس پہ حتمی فیصلہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ابھی جاری ہے. جی اس میں جو فیصلہ ہوگا پھر اپنے باقی اتحادی جماعتوں کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کنسلٹیشن کر رہی ہے, اور وہ حتمی لائے عمل تو پارٹی ہی طے کرے گی. لیکن جہاں تک تعلق ان الیکشنز کا اور الیکشن شیڈول کا ہے, ہم یقیناً اپنی پارٹی کی لائن کے مطابق ایکٹ کریں گے. لیکن اس ایمرجنسی جو کہ ایمرجنسی کے نام پہ سیمی مارشل لگایا گیا ہے,
اس میں کون سا الیکشن اور کون سا الیکشن شیڈول، نہ تو اس الیکشن کمیشن پہ ہمیں اعتماد ہے، نہ اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہ ہمیں اعتماد ہے، نہ ان کے ہوتے ہوئے کسی فری اینڈ فیئر الیکشن کی کوئی گنجائش موجود ہے۔ ایک طرف حکمران جماعت جو ہے وہ بالکل اپنے جلسے کر رہی ہے، ان کو مکمل طور پہ آزادی ہے، ان کو ہر طرح کی حکومتی سہولتیں موجود ہیں۔ کل تک چیف منسٹر جو جلسے کر رہے تھے، وزراء جلسے کر رہے تھے، حکمران جماعت کے صدر صاحب جلسے کر رہے تھے، جنرل مشرف صاحب خود ان کے لیے کمپین کر رہے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے، مسلم لیگ نواز کے، عمران خان صاحب کو، باقی جماعتوں کے کارکنوں کو، کینڈیڈیٹس کو گرفتار کر کے اور ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اور ان کے ڈیٹینشن آرڈر دیے ہوئے ہیں۔ لیکن خاصے لوگ قمر صاحب، خاصے لوگ رہا بھی ہو چکے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو ڈیٹینشن میں رکھا گیا ہے اور ابھی بھی انسرٹینٹی ہے، اور لوگوں کے ساتھ یہ جو رویہ رکھا جا رہا ہے، ایک گروپ کو مکمل طور پہ آزادی دی ہوئی ہے۔ یہ تو یوں ہی ہے کہ کسی پہلوان کو ہاتھ باندھ کے تو کمزور سے بندے کے سامنے بھی کھڑا کر دیا جائے تو وہ کمزور بندہ بھی اس پہلوان کو گرا دے گا۔ ہمارے تو ہاتھ پاؤں باندھ کے حکومت جو ہے وہ حکمران جماعت کو ہمارے ساتھ لڑوانے کی کوشش میں ہے، اس لیے اس الیکشن کی، اس الیکشن کمیشن کی، اس گورنمنٹ کے تحت ہونے والے کسی الیکشن کے عمل کی کوئی سینٹیٹی نہیں ہے، نہ اس کو انٹرنلی نہ اس کو۔ لیکن اس میں قائرہ صاحب ایک چیز تو ہے نا کہ بینظیر صاحبہ نے نیگر پونٹے صاحب سے بھی فون پہ بات کی ہے، انہوں نے امریکن ایمبیسڈر جو ہیں مس پیٹرسن، ان سے بھی بات کی ہے، اس میں تو سارا سلسلہ چل رہا ہے، ساتھ ساتھ ان کی نیگوسیشنز بھی چل رہی ہیں، سارا کچھ اسی طرح چل رہا ہے۔ محترمہ نے بڑا کلیئر کہا، اور محترمہ نے امریکن سفیر کے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ ہمیں جنرل مشرف کے ساتھ کسی لیول پہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس پیچ پہ کوئی بات ہو سکتی ہے تو بالکل نہیں، ہم جنرل صاحب کو نہ وردی کے ساتھ نہ وردی کے بغیر کسی صورت میں صدر تسلیم نہیں کرتے، اور ان کے تحت ہونے والے، اس ایمرجنسی کے تحت ہونے والے، اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت ہونے والے، اس الیکشن کمیشن کے ذریعے ہونے والے الیکشنز کو بالکل ہم الیکشن تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن قائرہ صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ اسی وردی والے پریزیڈنٹ کے ساتھ این آر او آپ نے سائن کر لیا، وہ تو آپ کو قبول تھا اور باقی چیزیں قبول نہیں ہیں۔ دیکھیں جی، اس وردی والے صدر کے ساتھ ہم نے ایک ہی بات کی تھی کہ جنرل صاحب آپ وردی اتاریں، آپ اس ملک میں انارکی پھیلانے کی کوشش بند کر دیں، آپ اس ملک میں ایک جماعت کا جو آپ نے مسلط کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے اپنی ول اور اپنے آپ کو آپ جو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ چھوڑ دیں، آپ وردی اتاریں، الیکشن کرائیں فیئر اینڈ فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن۔ اچھا، اگر وردی قائرہ صاحب وردی جو اتر جاتی ہے اگلے ہفتے تک، اگر وردی اتر جاتی ہے، نہیں ہے، ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ وردی اتاریں، آپ نیوٹرل کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے کے آئیں جو نیشنل کنسنسس کا ہو، ایسا الیکشن کمیشن تشکیل دے جو ساری اپوزیشن کی جماعتوں کو ایکسپٹ۔ نیوٹرل سے کیا مراد ہے؟ نیوٹرل کیسا ہوگا؟ آپ کے اپنے لوگ ہیں اس میں سیٹ اپ؟ ایک نیشنل کنسنسس سیٹ اپ ہوتا ہے، نیوٹرل سیٹ اپ کا کوئی تصور دنیا میں نہیں ہے۔ نہیں، لیکن قائرہ صاحب آپ کے اپنے لوگ، آپ کے اپنے سابقین جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ کل آپ ہمیں یہ بھی کہیں گے جی کہ وہ جو کل 22 بندے 20 بندے ہمیں چھوڑ کے پیٹریٹ بنا کے چلے گئے تھے وہ ہمارے لوگ تھے، وہ حکومت کے ساتھ مل گئے تھے، تو آپ کے ویسے بات نہیں ہوتی۔ وہ لوگ سلمان تحصیل صاحب اگر پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں تو چھوڑ چکے ہیں، اس میں ہمارا کوئی پارٹی کا شامل بندہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ماضی میں کسی وقت ہماری پارٹی کے ساتھ تھا تو اس کا پارٹی کے پلیٹ فارم سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اس سیٹ اپ کی مکمل طور پہ مذمت کرتے ہیں، تردید کرنے سے ہم اس کو بالکل تسلیم نہیں کرتے۔ یہ مسلم لیگ کاف کی کنٹینویشن ہے، اس کنٹینویشن کو نہ پاکستان کے اندر کوئی مانتا ہے نہ پاکستان کی باہر جو دنیا ہے۔ اچھا، ایک چیز آخر میں ایک چیز بتائیے گا کہ اتنی اپنی جو ریزرویشنز ہیں اس کے بعد کیا یہ ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے کہ آپ الیکشنز کا بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ راستہ اوپن ہے۔ اگر اسی طرح ہوگا، اگر ہمارے راستے ٹوٹل بلاک کر دیے جائیں گے، اگر ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے اور اس کاغذی لیگ کے سامنے ہمیں کھڑا کر دیا جائے گا جس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، اگر ان کو گمان ہے کہ ان کی جماعت بڑی پاپولر ہے اور ان کے پاس بڑا 5 سال کا کردار انہوں نے ادا کیا ہوا ہے، بڑی ڈیولپمنٹ کی ہے، قوم کی خدمت کی ہے، تو وہ کھلا میدان لگائیں اور میں نے عرض کیا کہ نیشنل کنسنسس کی گورنمنٹ وہ گورنمنٹ بنائیں جو لوگوں کو ایکسیپٹیبل ہو۔ یہ تو مسلم لیگ کاف کی ہی کنٹینویشن ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بھی، جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ بھی، جو ان کی کیبنٹ ہے وہ بھی، اور صدر صاحب اوپر بیٹھے ہوئے یہ بیچارے جو ریگولر الیکٹڈ سو کالڈ الیکٹڈ گورنمنٹ تھی، اگر وہ مجبور تھی تو یہ تو کیئر ٹیکر کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ صدر صاحب خود اپنے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ساری چیزوں کو کنٹرول کریں۔ چلیں قائرہ صاحب، اللہ کرے کہ آپ کے جو کنسرنز ہیں اور ریزرویشنز ہیں، ہماری خواہش صرف یہ ہے جی پاکستان کی بقا کا راستہ صرف یہ ہے، وہ جوڈیشری بحال کریں، آئین بحال کریں، ایمرجنسی ختم کریں،
یہی ہماری سوسائٹی کی بقا کا رستہ ہے. اگر جنرل صاحب نے اس معاشرے کو اور آگے بڑھایا تو اللہ نہ کرے ہمیں کوئی اور برا دن دیکھنا پڑے. اور NRO کو بھی بحال کریں. وہ الگ بات ہے کہ اس کو آپ کوئی انٹرپریٹیشن کریں. اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ ہمیں وردی قبول نہیں ہے, چلیں آپ ٹھیک. وردی اتار کے ایک طرف ہٹیے اور پھر الیکشن کرائیے. قاہرہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور انپٹ. Thank بہت you. شکریہ. Thank کمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, تفصیل سے اپنی پارٹی کا موقف بتا رہے تھے, لیکن ابھی ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ ان کا جو سیشن ہے, ان کی پارٹی کا جو اجلاس ہے وہ چل رہا ہے. اس میں جو بھی نتیجہ آئے گا اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ آج کیا کنسنسس بلڈ کر پاتے ہیں. اس پہ مزید بات کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد ایک وقفہ لیتے ہیں. پلیز سٹ ٹائٹ, ول بی رائٹ بیک. بات ہو رہی ہے اوور آل جو سینیریو ہے اس حوالے سے, اور ویزو بھی جو الیکشن سکیجول آج سامنے آیا ہے اور ڈیٹ آئی ہے الیکشن کی جنوری 8, اس پہ اب الیکشنز ہوں گے. کس طرح ہوں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کا تجزیہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمایوں گور صاحب, آپ نے رسپانس دیکھا مختلف لوگوں کا, مختلف پارٹیز کا اپنا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ابھی جب ہم بات کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگرچہ ابھی وہ تیقن کے ساتھ یہ بات نہیں کر سکتے لیکن ان کی ریزرویشنز ہیں اس حوالے سے کہ جی نیا سیٹ اپ جو آیا ہے اس کو وہ نہیں مان رہے ہیں, وہ ایکسٹینشن کہہ رہے ہیں اس کو PMLQ کی, اور ساری چیزیں. واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا موقف بیان کریں, مجھے تو ان کا موقف آج دن تک سمجھ نہیں آیا کیا ہے. ان کو جو ملتا ہے وہ اپنا موقف بدل دیتے, پھر کچھ اور ہو جاتا ہے, پھر اپنا موقف بدل دیتے. جب NRO سائن کیا تھا تب ان کا موقف تھا کہ جنرل صاحب سے بہتر تو کوئی ہے نہیں, کیونکہ ان کو اپنا ذاتی فائدہ بینظیر بھٹو کو ہو رہا تھا اور تو کچھ نہیں تھا اس میں. اب کہتے جی کہ وردی اتارو, مرچنٹ سیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کرو, یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ٹھیک نہیں ہے, فلانا نہیں ہے. اگر ابھی ایمرجنسی ہٹا دیتے صدر صاحب, کل صبح وردی بھی اتار دیں گے, وہ تو اتار ہی دیں گے, کل اتار دیتے. یہ کوئی نئی چیز لے آئیں گے؟ وہ تو کہہ دیا کہ ایز اے سیویلین بھی ہمیں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی نیا آپ سیویلین پریزیڈنٹ لے آئیں, محمد میاں سمرو کو بنا دیں پریزیڈنٹ, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کسی اور کو, کہیں گے نہیں یہ تو ہم کو قبول نہیں ہے کیونکہ یہ تو مسلم لیگ آف کا ہے. کیا وجہ ہے؟ آپ یہ خود جلسے کر رہے ہیں, ہمیں کرنے نہیں دیتے. آپ کے جلسوں میں بم پڑتے ہیں. اگر یہ ان کا اشارہ پرویز الہی کی طرف ہے نا, اب پرویز الہی اپنے جلسوں میں یہ تو نہیں کہتا نا کہ میں ڈاکٹر AQ خان کو IAEA کے حوالے کر دوں گا. وہ یہ تو نہیں کہتا نا کہ امریکی فوجیوں کو پاکستان میں داخل ہونے دوں گا. اس کے کیوں بم پھٹیں گے؟ ٹھیک ہے نا. ایک بات سے میں ضرور میری ہمدردی ہے کہ اگر آپ الیکشن کرا رہے ہیں تو جو حزب اختلاف کے آپ کے امیدوار ہیں اور جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ آپ ان کو جیل میں کس طرح رکھ سکتے ہیں انلیس کہ آپ کے پاس ثبوت ہو اور ٹھوس ثبوت ہو کہ بھئی اس شخص کو ہم چھوڑ نہیں سکتے, یہ دہشت گردی میں ملوث ہے یا فلانے میں. اب ہم دیکھیں کہ ایک طرف عمران خان الیکشن لڑے گا, دوسری طرف وہ DG خان جیل میں, تو وہ کیا الیکشن ہوگی پھر؟ گو کہ میں آپ کو بتاؤں اس کو فائدہ زیادہ ہوگا جیل میں, ہماری جذباتی لوگ ہیں اس کو زیادہ فائدہ تو ہوگا لیکن فزیکلی شاید اتنا فائدہ نہیں ہوگا. یہ غلط بات ہے. یہی تو ماحول ہے جس کی وجہ سے اپوزیشن جو ہے, یہ ایک ان کا نقطہ جو ہے اس سے مجھے ہمدردی ہے کہ یا تو آپ ثبوت دکھائیں نا کہ جی اس شخص کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. اگر وہ پھر ویسا آدمی ہے تو وہ تو پھر الیکشن کے لیے ایلیجیبل ہے ہی نہیں, پھر آپ کو اس کو الیکٹرل پروسیس ہے اور ان کو دہشت گردی کے ناک آؤٹ کرے. ہاں دہشت گردی یا کچھ بھی را کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, CIA کے ایجنٹ ہیں, کچھ ہے, وہ آپ پیش کریں ججز کے سامنے, ان کیمرہ کر دیں مگر ججز سامنے ہونے چاہیے. تو اور ان کو پھر الیکشن کے پروسیس سے ہٹائیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی فلانا جو تھا امیدوار وہ تو جیل میں, انڈیا میں ہوتا ہے کہ جیل سے لوگ الیکشن لڑتے ہیں, مگر پھر ہم انڈیا کا تو نہیں کاپی کر رہے نا, ہم انڈیا سے بہتر ہونا چاہتے ہیں. ٹھیک. اچھا, یہاں پہ ایک اور بھی ہمایوں صاحب آپ کی اجازت سے ہم نے ایک اور ورژن بھی لینا ہے, اور وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز شریف گروپ جو ہے اس کا, اور ہم بات کریں گے سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب ظفر علی شاہ صاحب کے ساتھ, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے. السلام علیکم شاہ صاحب. ہیلو, السلام علیکم جی, ظفر علی شاہ صاحب بول رہے ہیں؟ یہ میرا خیال ہے کہ لائن کچھ اور ملی ہے. میں اپنے پینل پروڈیوسر سے کہوں گا کہ ظفر علی شاہ صاحب سے ملوائیں. یہ جو کالز, کل بھی ایک اس طرح کی کال کوئی بیچ میں آ گئی تھی اور آج بھی, تو ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں اس پہ بات کرنے کی, اور جو پاکستان مسلم لیگ نواز شریف کا جو موقف ہے اس کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہم لے سکیں تاکہ پتہ چل سکے کہ پوری پولیٹیکل پارٹیز, جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ کیا سوچ رہی ہیں اس وقت, اور الیکشن سینیریو جو ہے وہ کس طریقے سے ایمرج کرے گا اور کیسے
पूरा जो सेटअप है वो बनेगा। इसमें मुख्तलिफ जो चीज़ें हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो यही हैं कि इलेक्शन स्केड्यूल आ चुका हुआ है और इलेक्शन स्केड्यूल के साथ साथ जो ज़ाब्ता अखलाक है, अगरचे उसमें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने शमूलियत इख्तियार नहीं की, लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसका भी हम तजिया करेंगे। हमारे साथ शाह साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम किसान साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब, आज इलेक्शन स्केड्यूल आ गया है, 8 जनवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं, आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? एक ARD और APDM ये सब चीज़ें हम देख रहे थे कि कुछ लोग इसके बारे में सोच रहे हैं, आपने क्या फैसला किया है? देखिए जी, हमारा फैसला, हमारी जमात का, हमारे कायद का फैसला भी वही होगा जो कि पूरे मुल्क का और पूरे मुल्क की अवाम का फैसला है। ये इलेक्शन शेड्यूल आ जाना जो है, इन हालात में, जिस अंधेरे में ये इन्होंने इस मशीनरी में एक चिराग जलाने की कोशिश की है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि पूरे मुल्क में जो एक घटाडोप, एक अंधेरा छाया हुआ है और मुल्क में मार्शल लॉ है, मुल्क में इमरजेंसी है, अनरेस्ट है और कोई जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मुअत्तल है। इन हालात में जो सियासी इंतखाबात और जिस नहज पर मुल्क जा रहा है, आज 8 साल के बाद जनाब मुशर्रफ साहब ने अक्टूबर के बाद 8 साल गुजारने के बाद आज फिर उसी पोजीशन पर मुल्क को ले आए हैं। मतलब नहीं, लेकिन अभी इन हालात में सियासी जमातें जो है वो आज इस तरफ जा रही हैं कि इन हालात में क्या इलेक्शन लड़ा भी जाए या ना लड़ा जाए। मतलब नहीं, तो अभी क्या, अभी तक एज ऑफ टुडे क्या आपका वर्जन है, क्या पोजीशन है आपकी कि अगर इन्हीं हालात में इलेक्शंस होते हैं, इमरजेंसी भी रहती है जैसे कहा गया है, तो आप इलेक्शन लड़ेंगे, आप किस तरह एहतजाज करेंगे या आप बाइकआउट करेंगे? देखिए जी, इसमें ये सारे जो क्वेश्चन आपने किए, चूंकि ये बड़े रेलिवेंट क्वेश्चन है, इन पे इतना जल्दी जो है वो एट द स्पर ऑफ द मोमेंट तो डिसाइड नहीं हो सकता। लेकिन सियासी जमातें, कल हमारी APDM की मीटिंग हुई है, उसमें भी यही कंसेंसस था कि ये इन हालात में इलेक्शन लड़ा जाए या ना लड़ा जाए, लेकिन कंसेंसस ये था कि इन हालात में ना लड़ा जाए, भाषा एक आध जमात के। अब ये तमाम जमातें आपस में अपनी जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं हो जाती और किसी एक नुक्ते पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन जिसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी वो यही है कि अगर मुल्क में इसी तरह अंधेरा है, इसी तरह मार्शल लॉ लगा रहता है, इमरजेंसी जो है वो, अच्छा, ये एक चीज में जो ज्यादा जो लाउड थिंकिंग है पॉलिटिकल पार्टीज में, वो यही है कि इन इंतखाबात का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक चीज, इंतखाबात की कमांड कॉन्स्टिट्यूशन ने एक चीज बताइएगा शाह साहब, कर रहा है, ये शख्स कर रहा है। शाह साहब एक चीज बताइएगा कि सुन रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ कुछ मामलात हुकूमत के बनते हुए नजर आ रहे हैं, इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स आपके पास पहुंची हैं? जी, हम इन टच हैं जनाब, अपना मियां साहब के साथ भी और अपनी पार्टी में कतन कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत की मुमकिन है कोई उनकी ख्वाहिश हो, या मैं हुकूमत का भी नुमाइंदा नहीं हूँ कि मैं हुकूमत की तरफ से बात कर सकूं, लेकिन मैं वैसे आपके सवाल के जवाब में ये कह रहा हूँ कि मुमकिन है हुकूमत की ख्वाहिश हो, उनकी ये ख्वाहिश हो कि हम ये नवाज शरीफ साहब से बात कर सकें, किसी पार्टी से बार्गेनिंग कर सकें, उनसे कोई नेगोशिएशन कर सकें, जिस तरह उन्होंने। लेकिन आपकी तरफ से ऐसा कोई नहीं है? लेकिन इस सो फार ऐसी कदम नहीं है, और नहीं मैं उम्मीद करता हूं कि इन हालात में मियां नवाज शरीफ साहब जो कुछ एकतरफा तौर पर जनरल साहब से या हुकूमत से कोई बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जफर अली शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच जी। जफर अली शाह साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ, हमारे साथ अपना मौक़िफ़ शेयर कर रहे थे और बता रहे थे कि इलेक्शंस जो हैं वो किस तरह होने चाहिए और अपना एक मौक़िफ़ जो है वो बता रहे थे। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो मैं आपसे आखिर में डिस्कस करना चाह रहा हूँ मुख्तसरन, वो ये है कि इन इंतखाबात को बाहर की दुनिया भी जो है बहुत करीब से देख रही है। इस दफ़ा पाकिस्तान के इलेक्शन जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं वहाँ पे, जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने मुख्तलिफ स्टोरीज जो हैं वो भी दे डाली हैं। एक डूम्सडे सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है डिलिबरेटली, ये क्यों हो रहा है? साहब, ये जो ऐसी स्टोरीज आती है ना, ये इंस्पायर्ड स्टोरीज होती हैं वहाँ, और हर मौजूद मुल्क में मीडिया का और प्रेस का और गवर्नमेंट का खुसूसन फॉरेन पॉलिसी पे बिल्कुल इकट्ठे काम करते हैं ये लोग। ये वहाँ एक अपने लोगों के लिए ज्यादा, हमारे लिए कम, एक वहाँ माहौल और एक मेंटल किस्म की पिक्चर बनाई जा रही है कि पाकिस्तान तो अफगानिस्तान से 8 गुना बड़ा है और इराक से 5-6 गुना बड़ा है, और ये तो कलैप्स करने वाला है, या अथॉरिटी नहीं रहेगी, और इसकी सारी जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो फिर खुदा जाने किधर चले जाएंगे, और कहीं ये ओसामा बिन लादेन के हाथ ना पड़ जाए या मार्केट में ना बिकने। लेकिन इसमें यूक्रेन से टाइम जरा कम है, मुझे सिर्फ ये बताइए कि इनको तवज्जो दी जानी चाहिए
بالکل دینی چاہیے، بیکاز جیسے عراق کا انہوں نے کیا تھا نا کہ بلا جواز اس پہ حملہ کر دیا، یہ اسی طرح اب جواز بنا رہے ہیں پاکستان پہ قبضہ کرنے کا. اور اس حملہ یہ نہیں کر سکتے، ہمیں ملین ٹروپس چاہیے ہوں گے، ملین ٹروپس ہم نہیں کر سکتے اور حملہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اتنا بڑا ہے اور اس کے نیوکلیئر ویپنز ہیں. جواز پیدا کر رہے ہیں کہ اندر سے دیمک کی طرح گھس کے اور یہ چاٹ جائے اس میں. اللہ رحم کرے. اور اسی نوٹ پہ اس دعا کے ساتھ کہ یہ جو ہمارے اور اسلام کے جو دشمنان ہیں ان کے جتنے بھی اس طرح کے ارادے ہیں وہ نیست و نابود ہوں. اور آمین. آپ کا بہت بہت شکریہ ہوئے گور صاحب، آپ کے ساتھ ہمیشہ کی طرح آج بھی زبردست گفتگو ہوئی. ناظرین آج کا پروگرام یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں ناظرین، اور کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرے مولا کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرا فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسراق ثانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.